20 साल पहले डॉक्टर वहाँ पढ़ाते थे। इन्होंने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था, मगर इनके लबो लहजे और इनके चलने के अंदाज से मुझे इस अमर का गुमान हो गया है कि तुम्हारे साथ आने वाला अजनबी मेहमान कोई दूसरा नहीं, मेरे मेहरबान इंतहाई मोहब्बत करने वाले डॉक्टर तनवीर हैं। मिसेस हार्डी ने ड्राइंग रूम का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल होते हुए कहा। उसके चेहरे पर हकीकी खुशी रक्स की ना थी। तो ये तुम हो स्वीटी, हाउ डू यू डू? डॉक्टर तनवीर के लहजे में अपनायत की मिठास थी। मुझे आपके दोस्त अब्दुल जब्बार ने चंद साल पेशतर एक मर्तबा बताया था कि आपको मुजरिमों की किसी बैन अल-अक़वामी तंजीम ने लंदन से अगवा कर लिया था। आपका वो दोस्त आपकी तलाश में था और आपके साथ मेरी न्याजमंदी के ताल्लुक से मेरे पास चेहरा बदलवाने के लिए आया था। मैं चूंकि उसको आपके दोस्त की हैसियत से जानती थी, इसलिए मैंने एक मर्तबा डिविजनल हेडक्वार्टर के प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप के डिपार्टमेंट से उसे रातों रात वापसी की शर्त पर बाज चेहरों के खोल मुहैया किए थे। तो तुम अब्दुल जब्बार को भी जानती हो? मैंने चौंक कर कहा। मैं गिरदो पेश से इतनी भी बेखबर नहीं रहती। मैं तो ये भी जानती हूँ मिस्टर तोकीर कि तुम अब्दुल जब्बार के बेटे हो। तोकीर अब्दुल जब्बार। मिसेस हार्डी का ये इंकशाफ डॉक्टर तनवीर और जरीको के लिए इंतहाई चौंका देने वाला था ही, मगर उसका ये इंकशाफ खुद मेरे लिए भी किसी बम के धमाके से कम नहीं था। वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे, गोया वो मेरे मुंह से मिसेस हार्डी के इस इंकशाफ पर तायद या तरदीद में कुछ सुनना चाहते थे, और मेरे चेहरे पर मेरी सोचों का सन्नाटा तारी था। खुद मिसेस हार्डी भी मुझे ताई तलब नजरों से देख रही थी। डॉक्टर तनवीर की बाजियाबी के लिए अपनी इनफरादी कोशिशों में नाकामी के बाद अब्दुल जब्बार ने बैन अल-अक़वामी मुजरिमों से टकराने के लिए 15 साल पेशतर एक बैन अल-अक़वामी तंजीम की बुनियाद डाली थी। बैन अल-अक़वामी सुराग रसानों की ये एक रज़ाकाराना तंजीम है जिसे बैन अल-अक़वामी पुलिस और मुताद्दद ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों का ताउन हासिल है। मेरा ताल्लुक बरतानिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो से है और मैं अपने ब्यूरो की तरफ से बैक वक्त इंटरनेशनल गार्ड्स और CIA के लिए काम करने पर मामूर की गई हूँ। मैंने मिसेस हार्डी के इंकशाफ की तायज या तरदीद से बचने के लिए गुफ्तगू को उलझाते हुए कहा, यह हमारे चेहरों पर उभरे हुए सवालों का जवाब नहीं है। ये जरीको था। मैं हमेशा अब्दुल जब्बार के हरीफ कैंप में रहा हूँ और मुझे अक्सर उसकी जिम्मेदारी और जहानत से वास्ता पड़ा है। अब मैं तुम्हारा दस्ते बाजू हो तोकीर। मिसेस हार्डी के इंकशाफ के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि अब्दुल जब्बार का अगर कोई बेटा हो सकता है तो वो तुम ही हो सकते हो। 18-19 साल की उम्र में जो नौजवान बैन अल-अक़वामी मुजरिमों को नाकों चने चबवा सकता है, कॉमन इंटरेस्ट की लंदन ब्रांच के तमाम लोग जिसके नाम से थरथराते हों, जो मुजरिमों की इतनी बड़ी तंजीम की हिस्साबंदी तोड़कर डॉक्टर तनवीर को उनकी ज़ेर ज़मीन लिबर्टी में से बाहर ला सकता है, वो अब्दुल जब्बार के अलावा किसी का बेटा हो सकता है। मैं मिसेस हार्डी के इंकशाफ की तायद करता हूँ और आज से बाकायदा अब्दुल जब्बार की तंजीम में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। जरीको को इतनी तवील गुफ्तगू करते हुए मैंने पहली मर्तबा देखा था। अपनी बात के इख्तिताम पर वो बाकायदा मेरे सामने झुक गया। उसकी आंखों में अकीदत और एहतराम के चिराग रोशन थे। डॉक्टर तनवीर इस दौरान कुछ नहीं बोला। वो जाने सोचों की पगडंडी पर चल निकला था। उसे अपने दोस्त अब्दुल जब्बार की शादी और फिर अम्मी से उनकी अलहदगी का अलमिया याद आ रहा होगा, या शायद वो सोच रहा होगा कि अगर आज उसका एक बेटा होता तो शायद वो भी उसके लिए इस हद तक ना जा सकता कि उसे बैन अल-अक़वामी मुजरिमों के चुंगल से आजाद करवा लेता। मैंने नजर उठाकर डॉक्टर तनवीर की तरफ देखा। वो रश्क आमेज नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कह रहा हो, किसी से छुप रहे हो तोकीर, और क्यों? मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। मैं तो वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे बाप ने अपना वतन, अपनी बीवी, अपना बच्चा और अपना सब कुछ भूल गया, और आखिर में अपने 9 उम्र बेटे को भी दरिंदों और बेड़ियों के चुंगल में मेरी तलाश के लिए रवाना कर दिया। हाँ अंकल, मिसेस हार्डी का इंकशाफ गलत नहीं है। मेरे मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो इंतहाई वालिहाना अंदाज में आगे बढ़ा और उसने मुझे सीने से लगा लिया। एक अजीब मंजर था। वो रो रहा था। खुद मेरी पलकें भी भीगी हुई थी। जरीको और हार्डी के चेहरे भी अश्कबार थे। आपको मिसेस हार्डी के पास छोड़ते हुए मेरा दिल मुतमईन है कि आपको फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। मैं और जरीको मिस रोजी के फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। अगर 24 घंटे के अंदर हमारी तरफ से कोई इत्तला ना आए तो आप लंदन में डैडी से राब्ता कायम कर लीजिएगा। मैंने कागज पर अब्दुल जब्बार का टेलीफोन नंबर लिख कर देते हुए कहा। अब्दुल जब्बार के इस टेलीफोन नंबर का बहुत कम लोगों को इल्म था, क्योंकि ये इंटरनेशनल गार्ड्स के पुरस्कार बास का नंबर था। इंटरनेशनल गार्ड्स का बास कौन था, ये बात इंटरनेशनल गार्ड्स के अक्सर सरबराह अराकीन भी नहीं जानते थे। खुद मैंने इस टेलीफोन नंबर पर कभी रिंग नहीं किया था, क्योंकि मुझे टेलीफोन नंबर अब्दुल जब्बार के बजाय लंदन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल की तरफ से मिला था। जब हम मिस रोजी के फ्लैट की तरफ रवाना हुए, उस वक्त रात का 12:45 बज रहा था। हमें खासी ताखीर हो चुकी थी।
معلوم نہیں مس روزی اس وقت کس صورتحال سے دوچار تھی۔ روزی کا فلیٹ ایلٹن مارڈٹ پارک کی ہالی ووڈ اسٹریٹ کے سینٹرل پلازا کی 5ویں منزل پر واقع تھا۔ یہ سینٹرل پلازا کی آخری منزل تھی، اسے 7th اسٹریٹ بھی کہا جاتا تھا۔ ہالی ووڈ اسٹریٹ واشنگٹن روڈ سے نکل کر ای ایم پارک کے آخری سرے تک خاصی لمبی چلی گئی تھی۔ جس وقت ہم ہالی ووڈ اسٹریٹ کے باہر واشنگٹن روڈ پر پہنچے اس وقت اس اسٹریٹ میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکا دکا پیدل آنے جانے والوں کے علاوہ سینٹرل پلازا کے قریب کار کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ شاید یہ کار سینٹرل پلازا کے قریب رکی کھڑی تھی، یا ممکن ہے آہستہ آہستہ چل رہی ہو۔ میں نے جریکو کے ساتھ مس روزی کے فلیٹ میں داخل ہونے کے لیے پلاننگ راستے میں طے کر لی تھی۔ پروگرام کے مطابق جریکو کو اکبی اسٹریٹ کے راستے سینٹرل پلازا کی عمارت میں داخل ہونا تھا اور مجھے ہالی ووڈ اسٹریٹ کے راستے سینٹرل پلازا تک پہنچنا تھا۔ ہم نے اپنی کار واشنگٹن روڈ پر ہی ایک اوٹ میں کھڑی کر دی۔ چونکہ اسٹریٹ لائٹس کی وجہ سے ہمارے لیے سینٹرل پلازا کی آخری منزل تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا جریکو کے سامنے اس علاقے کی برقی رو کو کچھ عرصہ کے لیے معطل کرنا بھی شامل تھا۔ جس گلی میں سے جریکو کو سینٹرل پلازا تک پہنچنا تھا، ایلٹن پارک کی برقی رو کا تمام تر سسٹم اس علاقے میں نصب تھا۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود الیکٹریکل گارڈ کو بے ہوش کر کے جریکو یہ کام کر سکتا تھا۔ مس روزی کی فلیٹ میں داخل ہونے کے لیے میں نے جریکو کو خود سے علیحدہ کر دینا اس لیے بھی ضروری سمجھا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ سینٹرل پلازا میں داخل ہو کر مس روزی کے فلیٹ میں گھسنے کی حماقت کریں۔ ہمیں کچھ بھی حالات پیش آ سکتے تھے اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اور جریکو کو ایک ساتھ چھاپ لیا جائے۔ میں نے جریکو کو کہہ دیا تھا کہ کار سے نکلنے پر مجھ سے علیحدہ ہونے کے بعد مس روزی کی فلیٹ کا بیرونی دروازہ اندر سے کھلا ہوا نہ پائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلیٹ کے اندر کے حالات میرے کنٹرول میں نہیں آ سکے۔ اس صورتحال میں اسے فلیٹ میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مس روزی اور میں دونوں اندر پھنس چکے ہیں۔ واشنگٹن روڈ سے جب میں پیدل ہالی ووڈ اسٹریٹ میں داخل ہوا، سینٹرل پلازا کے پاس کھڑی کار واشنگٹن روڈ کی طرف چل پڑی تھی۔ میں ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کے برآمدہ نما استقبالیہ کے پیچھے اندھیرے میں کھڑا ہو کر کار کے قریب سے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کار میں موجود لوگ اگر کامن انٹرسٹ کے گرگے تھے، وہ اگر مجھے دیکھ لیتے تو میں پہچان لیا جاتا، تو کامن انٹرسٹ کی ہائی کمان فل فور ڈاکٹر تنویر کے فرار کا راز جان سکتی تھی۔ ہر چند یہ بات ان کے لیے کوئی راز بھی نہیں تھی۔ کامن انٹرسٹ کے ریکارڈ پر یہ بات آ چکی تھی کہ عبد الجبار کے بعد میں دوسرا شخص تھا جو ڈاکٹر تنویر کو کامن انٹرسٹ کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے برسرے پیکار تھا۔ میں ابھی خود کو سینٹرل پلازا کی طرف سے آنے والی کار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے مکمل طور پر اوٹ میں نہیں تھا کہ ایلٹن پارک کا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جیریکو اپنے کام نہایت تیزی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سینٹرل پلازا کی طرف سے آنے والی کار جب میرے قریب سے گزری اس وقت بھی اس کی رفتار انتہائی دھیمی تھی۔ کار کے ڈرائیور کا چہرہ بھی شناسا سا لگا، مگر فوری طور پر میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ کار کی عقبی نشست پر بیٹھا ہوا شخص البتہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ کامن انٹرسٹ کا ایک معروف قاتل اور نیو یارک کی زیر زمین دنیا کا ایک بے تاج شہنشاہ لارنس تھا۔ لارنس کے ہالی ووڈ اسٹریٹ میں موجود ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کامن انٹرسٹ کے گرگوں نے مس روزی کو نہ صرف چھاپ لیا تھا بلکہ اسے اینڈریو کے قاتلوں کی ساتھی کے طور پر بھی پہچان چکے تھے، اور اب وہ مس روزی کے فلیٹ پر ہمارے لیے گات لگائے بیٹھے تھے۔ عقل مندی کا یہ تقاضا تھا کہ مس روزی ایسی عام سی لڑکی اور معمولی اداکارہ کے لیے میں اور جیریکو خود کو داؤ پر نہ لگاتے اور ڈاکٹر تنویر کو ہمراہ لے کر نیو یارک سے نکل جاتے، مگر یہ بات ہمارے ضمیر کو ہرگز گوارا نہ تھی۔ اس کو کامن انٹرسٹ کے گرگوں کی تحویل میں چھوڑ کر نکل جانا میری اور جیریکو کی مردانگی کی توہین تھی۔ CIA کے سربراہ ہلمز نے مجھے ایک مرتبہ انتباہ کیا تھا کہ جذباتی فیصلے کامیابی کی منزل کو ناکامی کے اندھیرے غار میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ ہلمز نے مجھے یہ بات پیٹرسن کے حوالے سے کہی تھی۔ ہلمز کا کہنا تھا کہ اگر میں نے CIA اور کامن انٹرسٹ کے ڈبل ایجنٹ سلبرٹ کو قتل کرنے کے بعد پیٹرسن کو زندہ چھوڑ دینے کی حماقت نہ کی ہوتی تو کامن انٹرسٹ والوں کو کبھی سلبرٹ کے قاتل کا سراغ نہ مل پاتا۔ میں نے پیٹرسن کو اس لیے جان سے نہیں مارا تھا کہ وہ نہ صرف اس لڑکی کا باپ تھا جو مجھ سے محبت کرتی تھی بلکہ وہ میرا محسن بھی تھا۔ پیٹرسن کو زندہ چھوڑ دینے کا میرا یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ وقت آنے پر پیٹرسن نے کامن انٹرسٹ کے تمام تر مفادات کو پسے پشت ڈال کر مجھے کامن انٹرسٹ کے گرگوں کے چنگل سے باغ نکلنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ مس روزی کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات پر اس کے متعلق میرا تاثر بہت زیادہ اچھا نہیں تھا۔ میرے نزدیک وہ ایک ایسی گلیمر گرل تھی جو اپنے گلیمر کے باعث نت نئے مردوں کو پھانس کر ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتی تھی، مگر اس کے ساتھ بعد کی ملاقاتوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک بااصول لڑکی تھی اور دوستوں کی خاطر ہر عذاب جھیل سکتی تھی۔ اس وقت وہ میری وجہ سے بین الاقوامی مجرموں کی ایک بدنام زمانہ تنظیم کے غنڈوں کی تحویل میں تھی۔ یہ میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں اس کے لیے نجات دہندہ کا کردار ادا کروں یا اس کے لیے اپنی جان دے دوں۔ میں نے جس ماحول اور معاشرے میں جنم لیا تھا اور میرے مذہب کے حوالے سے
مجھے اخلاقی قدریں ادیت ہوئی تھی، ان کا تقاضا یہی تھا کہ میں مس روزی کی سلامتی کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دوں، اور میں دل ہی دل میں ایسا کر گزرنے کا مکمل تہیہ کیے ہوئے تھا۔ سینٹرل پلازا تک پہنچنے کے بعد میں مس روزی کے فلیٹ تک پہنچنے کے لیے ایک لاہے عمل بنا چکا تھا۔ اس علاقے کی لائٹس نہ ہونے کے باوجود میرے لیے سینٹرل پلازا کے مین گیٹ کی سیڑھیوں یا لفٹ کے ذریعے 5ویں منزل پر پہنچنے کا خطرہ مول لینے کے بجائے کوئی دوسرا طریقہ اس کے سوا اور کوئی بھی ممکن نہیں تھا کہ میں پانی کے نکاس کے پائپ کے ذریعے فرسٹ فلور کے کسی فلیٹ کی بالکونی میں اتر کر اس فلیٹ کے بیرونی دروازے سے باہر کوریڈور میں نکلوں اور عقبی سیڑھیوں کے راستے پلازا کی 5ویں منزل تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ اس صورتحال میں جس فلیٹ میں داخل ہوتا اس کے مکینوں سے مٹ بھیڑ کا اندیشہ تھا۔ ایک دوسری صورت یہ تھی کہ میں پلازا کی آخری چھت تک پائپ کے ذریعے اوپر چڑھتا جاؤں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور پھر اس جدوجہد میں بہت سا وقت ضائع ہو جانے کا بھی احتمال تھا۔ میں نے اندھیرے میں کھڑے ہو کر گہری نظر سے سینٹرل پلازا کا جائزہ لیا اور پھر ایک رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ پلازا کا گارڈ اپنے کیبن کے باہر الرٹ کھڑا تھا۔ اس نے پلازا کے اندر داخل ہونے والوں کی شناخت کے لیے روشنی جلا رکھی تھی۔ نیو یارک میں اس قسم کے کئی منزلہ رہائشی پلازا میں عام طور پر یہی طریقہ کار رائج ہوتا ہے کہ رات 10 بجے کے بعد گارڈز جن لوگوں کو نہیں پہچانتا ان سے پہچان طلب کیے بغیر سیڑھیاں چڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ تصدیق کے لیے آنے والے کے بتانے پر فلیٹوں کے مکینوں کو ٹیلی فون بھی کر سکتا تھا۔ میں نے سینٹرل پلازا کے خونخوار گارڈ کو مس روزی کے فلیٹ پر جانے کے لیے کہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اکثر مس روزی کے پاس آتا رہتا ہوں۔ اس کی اس بات سے میں گارڈ کے متعلق مشکوک ہو گیا اور میں نے اندھیرے میں ایک تیر چلا دیا۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہر دوسرے تیسرے دن یہاں آتا ہوں مگر شاید تم… میں نے اس کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے اپنا جملہ عمدن ادھورا چھوڑ دیا۔ میری ڈیوٹی زیادہ تر دن میں ہوتی ہے صاحب، میں آج ہی رات کی ڈیوٹی پر آیا ہوں۔ اس نے گویا میری گہری نظروں میں تیرتے ہوئے سوال کا جواب دیا۔ آپ تشریف لے جائیں، اس نے اپنے کیبن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے چند قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھائے اور پھر چیتے کی سی پھرتی سے واپس مڑ کر اس کو پیچھے سے چھاپ لیا۔ وہ مڑا، اس نے خطرہ محسوس کر کے اپنا پستول نکالنے کی کوشش کی مگر میرے دائیں ہاتھ سے کراٹے کا پہلا ہی وار کاری ثابت ہوا۔ میرے ہاتھ اس کی گردن پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑا تھا اور اس کی گردن لٹک کر رہ گئی تھی۔ میں نے احتیاطاً ایک ہاتھ اس کی گردن کے عین پیچھے گردن کے منکے پر بھی جڑ دیا اور اسے کھینچتا ہوا اس کے کیبن کی طرف لے گیا۔ کیبن میں موم بتی روشن تھی اور گارڈ کے پلنگ پر کوئی سو رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعی دشواری پیش نہیں آئی کہ وہاں سینٹرل پلازا کا اصل گارڈ ابدی نیند سو رہا تھا، جبکہ اس کی وردی پہن کر گارڈ کی حیثیت سے جس شخص نے میرا استقبال کیا تھا وہ کامن انٹرسٹ کا گرگا تھا۔ میں نے اس نام نہاد گارڈ کو کیبن میں پہنچایا اور کیبن کی چابیاں تلاش کر کے اسے لاک کر دیا اور خود سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ سیڑھیوں میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ غالباً مین گیٹ کے پاس اپنے گرگے کو گارڈ کے طور پر کھڑا کر کے وہ مطمئن ہو گئے تھے کہ مس روزی کے کسی بھی ملاقاتی کی آمد پر انہیں فلیٹ کے اندر ٹیلی فون پر اطلاع پہنچ جائے گی۔ مس روزی کی فلیٹ کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ 4 کمروں پر مشتمل سینٹرل پلازا کے تمام فلیٹ ہر منزل پر ایک دوسرے سے متصل تھے۔ میں چند لمحے مس روزی کے دروازے کے سامنے کھڑا سوچتا رہا، پھر چھت کے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چھت کے اوپر پہنچ کر میں ہولے ہولے قدموں سے چلتا ہوا مس روزی کے ڈرائنگ روم کی بیرونی بالکونی میں اترنے کے لیے پائپ سے لٹک پڑا۔ پائپ کے راستے میں ابھی بالکونی میں اترا ہی تھا کہ کوئی بالکونی میں کھلنے والے دروازے میں آن کھڑا ہوا۔ تاریکی کی وجہ سے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے محض ہیولے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ مس روزی کے ڈرائنگ روم میں چونکہ کیروسین آئل کے لیمپ کی روشنی حویدہ تھی، اس لیے ہم ایک طرح سے نیم تاریکی میں کھڑے۔ مجھے یقین تھا کہ تم ادھر ضرور آؤ گے، وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا۔ آواز کا لب و لہجہ میرے لیے شناسا سا تھا۔ اس نے پستول کی زد میں مجھے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کا راستہ دیا تو میرے لیے اس کے اشارے پر ڈرائنگ روم میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میں چکرا کر رہ گیا۔ کامن انٹرسٹ کی لندن برانچ کا سربراہ اور جریکو کا باس پروفیسر میرے سامنے مجسم کھڑا تھا۔ وہ بالکل وہی تھا مگر چند لمحے پہلے اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی سرگوشی اور لب و لہجہ پروفیسر کا نہیں تھا۔ کیا پروفیسر آواز بدل لینے پر قادر تھا؟ اس سرگوشی کا لب و لہجہ مجھے شناسا سا کیوں لگا تھا؟ یہ آواز میں نے کہاں سنی تھی؟ کیا مجھے پہچانا تم نے؟ پستول کی نالی کا رخ بدستور میری طرف تھا۔ اس مرتبہ لب و لہجہ بھی بہت واضح تھا اور لب و لہجے سے بھی زیادہ اس کی آنکھوں سے امڑتی ہوئی پدرانہ شفقت میرے لیے اس کی شناخت کا باعث تھی۔ پروفیسر کے چہرے میں وہ عبدالجبار تھا۔ میرا باپ ایک بار پھر اپنی پراسرار اور سپر شخصیت سمیت میرے سامنے موجود تھا۔ این اس وقت وہ میرے پاس کھڑا تھا جب میں اس کے لیے ایک کارنامہ سر انجام دے دینے کے بعد خود ایک مشکل مقام پر کھڑا تھا، پیشتر اس کے کہ میں اس کو نفی یا اثبات میں کوئی جواب دے پاتا۔ ڈرائنگ روم سے متصل کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ روزی کو دھکیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ انہوں نے روزی کے بازو پشت پر باندھ رکھے تھے اور اس کے منہ میں رومال ٹھونس رکھا تھا۔ وہ دونوں میرے لیے شناسا تھے۔
پروفیسر اس کو تفتیش کے لیے اپنے آپریشن ہیڈ کوارٹرز۔ براؤن اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس کی نظر اچانک پروفیسر کے پستول کی نالی پر سے ہوتی ہوئی میرے چہرے پر آن پڑی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ براؤن نے مس روزی کو ایک طرف ڈھکیل دیا اور اپنی آنکھوں میں غصے اور نفرت کا الاؤ لیے انتہائی جارحانہ انداز میں میری طرف بڑھا۔ عقبی کمرے سے مس روزی کا اور براؤن کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آنے والا دوسرا شخص عارف جمال تھا۔ اس سے پہلے کہ براؤن میرے قریب پہنچ کر کسی کارروائی کا آغاز کرتا، میں نے ایک سرسری نظر عبدالجبار پر ڈالی اور یہ میری طرف سے اس بات کا اشارہ تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا ہے اور میں اب اپنی کارروائی کا آغاز کرنے ہی والا ہوں۔ براؤن کا انداز انتہائی جارحانہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ براؤن کا شمار کامن انٹرسٹ کے چند ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو جوڈو کراٹے کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اس سے پیشتر کہ براؤن میرے بدن کو قابو میں کرنے کے بعد عبدالجبار کو ایک بار پھر تنہا کر دیتا، میں نے براؤن کا استقبال خود آگے بڑھ کر کیا۔ براؤن کو یقین تھا کہ پروفیسر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول کا رخ اپنی طرف ہونے کے باعث میں اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی جسارت نہیں کروں گا، مگر اسے کیا معلوم کہ وہ اٹھا ہوا پستول میرے لیے نہیں بلکہ خود اس کے لیے تھا۔ براؤن اور میں دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے پر جپٹے تھے، مگر میں عبدالجبار کے نشانے کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس نے براؤن کا بدن میرے بدن تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنے پستول سے نکلنے والی بے آواز گولی سے موت کی سرحدوں تک پہنچا ڈالا۔ میں نے جب اپنے ہاتھوں پر سے براؤن کو ڈرائنگ روم کی دوسری طرف اچھالا، اس وقت تک عبدالجبار کے پستول کا رخ گھوم کر عارف جمال کی طرف ہو چکا تھا اور عارف جمال اور مس روزی دونوں کی آنکھیں فرتے حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ عارف جمال کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوف کے سائے حویدہ تھے، جبکہ مس روزی کی حیرت میں مسرت کی چمک موجود تھی۔